अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के फौरन बाद पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अफरीदी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले 59 साल जस्टिस याया अफरीदी मुल्क के 30वें 30th चीफ जस्टिस होंगे। पार्लिमानी कमेटी से नामजदगी के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस याया अफरीदी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याया अफरीदी की तकर्रुरी पर वकला तंजीमें और हुकूमती हल्के खुशी का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाकिदीन भी हैं, वो उसको गलत तरीके से किया गया लेकिन एक अच्छा फैसला भी करार दे रहे हैं। जस्टिस याया अफरीदी की तकर्रुरी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के सिर्फ 2 दिन बाद अमल में लाई गई। गुज़श्ता रात खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से उनकी तकर्रुरी का फैसला किया। PTI ने इजलास का बायकॉट किया जबकि बाकी तमाम सियासी जमातों ने इजलास में शिरकत की। जस्टिस याया अफरीदी की हिमायत में 8 अरकान ने वोट दिया और ज़राए का दावा यह है कि JUI के नुमाइंदे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत में वोट दिया। जस्टिस याया अफरीदी को 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर सबकत देकर माजी में राइट सीनियरिटी के उसूल जो था उसके बरखिलाफ चीफ जस्टिस बनाया गया है। लेकिन पार्लिमान का फैसला था, पार्लिमान का इस्तिकाक था, उन्होंने कानून साजी की। जस्टिस याया अफरीदी की तकर्रुरी का सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार, खैबर पख्तूनख्वा बार और पंजाब बार कौंसिल समेत मुल्क की बेशतर वकला तंजीमों ने खैर मकदम किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान और उनके ग्रुप और तहरीक इंसाफ लायर विंग ने चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। अफरीदी वो अच्छा जज है, उसको ये कबूल नहीं करना। आज हम अपील कर रहे हैं उसके पास कि तुम्हारा अभी तक अच्छा रिकॉर्ड है, तुम्हें लोग अच्छा जज समझते हैं, तुम अपनी बारी पे आओ चीफ जस्टिस। तुम्हारी बारी आएगी मुनीब अख्तर के बाद, यानी मंसूर अली शाह के बाद मुनीब की बारी है, मुनीब के बाद याया की बारी है। तुम 2 के सरों से कूद कर नहीं बन सकते चीफ जस्टिस, इससे सारी अदलिया दरम बरम हो जाएगी। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी जहां तक इतलात हैं वो तैयारी कर रहे हैं ओथ उठाने की। दूसरी जानिब गुज़श्ता रात लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए जब इस तकर्रुरी का ऐलान नहीं हुआ था, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बने, इसीलिए उनकी नज़र में उन्हें ही चीफ जस्टिस बन जाना चाहिए। वो 3 साल से जो महाजर आई और जो ग्रुपिंग का तसर जो है वो अदालत उज़्मा के लेवल पे देखने को आया, उसमें जस्टिस याया अफरीदी की ज़ात वो है कि उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ में अपने आप को मुलव्वस नहीं किया। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ साहब के करीबी बातेमाद साथी सेनेटर इरफान सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सदीकी साहब, ये जो पूरा जितना प्रोसेस हो चुका है वो तो कंप्लीट हो चुका है, याया अफरीदी साहब अब आ चुके हैं, लेकिन लॉयर मूवमेंट का भरपूर ऐलान हो चुका है। मुख्तलिफ बार कौंसलें जो हैं वो उनकी उसमें भी आ रही हैं। साथ में तहरीक इंसाफ का अपना एक वर्जन है कि जी एक मुल्क गिर जो है एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। तो ये एहतजाजी तहरीकें तो हम देख रहे हैं 1.5 साल से शुरू हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये इफ्तिखार चौधरी वाली कोई मूवमेंट बन जाए। जी बहुत शुक्रिया आदिल। मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का कोई मोमेंटम मौजूद है। उस वक्त के हालात व वाक़यात आपके सामने हैं। उस वक्त जो कुछ हुआ था, जिसके बाद ये लायर्स मूवमेंट नहीं थी, ये पॉलिटिकल मूवमेंट भी थी, इसमें सियासी जमातें पूरी तरह शरीक थी, इसमें सिविल सोसाइटी पूरी तरह शरीक थी। वो एक हमागीर और हमाजेती तहरीक थी एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़। एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ अलाव भड़का हुआ था। उसने 60 जजों को सैक किया, घरों में कैद किया, उनके बाल बच्चों को तक दूध तक पहुंचाना नामुमकिन बना दिया। तो एक तूफ़ान उठा, एक आतिश फ़शां पटा। आज खुदा ना करे कि ऐसे हालात हों और बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं हालात, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार एक्सरसाइज करते हुए आइन के अंदर तरमीम की है। उस तरमीम के मुताबिक, जो कि आज का रायजुल वक्त आइन या कानून बन चुका है, सिक्का रायजुल वक्त है, उसके मुताबिक एक चीफ जस्टिस साहब का तयन हो गया है। बाकी चीफ जस्टिस साहब ने इस फैसले को खुशदिली से कबूल कर लिया है
اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن سے لے کے لاتعداد بار ایسوسییشن جو ہیں ضلعی ہیں یا اس سے بھی نچلی سطح کی ہیں یا اوپر کی سطح کی ہیں، وہ اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے نئے چیف جسٹس صاحب کو مبارکباد دی ہے، فیصلے کو ویلکم کہا ہے۔ اگر ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کوئی وکلاء کا طبقہ ہے ایسا جو پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت خود بھی وکلاء کا ہی ایک قبیلہ بن چکی ہے، تو انہیں اپنے احتجاج کا جو قانون آئین کے دائرے کے اندر ہے وہ استحقاق حاصل ہے، وہ ضرور کریں۔ لیکن یہ تاثر یا یہ تصور کرنا یا اس طرح کا کوئی وائمہ کھڑا کرنا یا اس طرح کا کوئی ہوا کھڑا کرنا کہ جیسے ہم مشرف کے دور کی ججز تحریک جو ہے وہ کھڑی کر دیں گے، اس کے نہ محرکات ہیں، نہ اس کے اسباب ہیں، نہ اس کی وجوہات ہیں، اور نہ وہ اس طرح کی کوئی آمریت ہے جس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو یہ دور کی کوڑی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک خواب ہیں، اور خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صدیق صاحب، اس میں جو آج حامد خان سے میری بڑی تفصیلی بات ہوئی، وہ تو ابھی بھی اس امید میں ہیں کہ نئے جو چیف جسٹس صاحب ہیں شاید وہ اس عہدے کو قبول نہیں کریں گے، اور نہ انہیں کرنا چاہیے، ان کا بڑا اچھا کانڈکٹ رہا ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ حالانکہ میرا ان کا جواب ان کو یہ تھا کہ جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں تو وہ مبارکبادیں بھی وصول کر رہے ہیں اور حلف برداری کی تیاری بھی ہو چکی ہے۔ دیکھیں عادل، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں وکلاء کی طرف سے اور خاص طور پر سینئر وکلاء کی طرف سے نہیں آنی چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کیوں ڈکلائن کریں گے؟ کیا کوئی غیر آئینی اقدام ہو گیا ہے؟ ایک پارلیمنٹ کیا اس کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ 2/3 اکثریت سے ایک ترمیم آئین کے اندر کر دے؟ خود عدالتوں کے 20 فیصلے ہیں کہ پارلیمنٹ کا یہ استحقاق ہے، تو پارلیمنٹ نے اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے آئین کے اندر ترمیم کی۔ آج کا جو آئین ہے وہ یکشا آفریدی کو بھی ماننا ہے، وہ منصور شاہ صاحب کو بھی ماننا ہے، وہ منیب صاحب کو بھی ماننا ہے، وہ سارے ججوں کو ماننا ہے۔ تو کیا وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک عالی مرتبت جج، ایک سینئر جج، ایک بڑی اچھی بیک گراؤنڈ رکھنے والا جج آئین کی وائلیشن کرے گا اپنے کیریئر کے اختتام کے قریب آ کے، اور کہے گا کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا یا میں اس پارلیمنٹ کو؟ وہ ایک جج ہے، وہ پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ رکھے جو حامد خان صاحب کی سوچ ہے۔ اس نے جج کی نظر سے دیکھنا ہے کہ آج کی سبز کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ آج کی سبز کتاب جو اسے کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ نے آئین کے تحت ایک طریقہ کار جو دیا تھا، اس طریقہ کار کے تحت اسے چیف جسٹس نامزد کیا ہے۔ آج دیکھیے منصور شاہ صاحب نے ایک کیس آیا اور اسے کہہ دیا جی کہ نیا جو آئین ہے یا آج کا جو آئین ہے اس کے تحت شاید ہم اس کو نہیں سن سکتے۔ انہوں نے وہ ریفر کر دیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو۔ سو جو کانسٹیٹیوشن از دیئر، کانسٹیٹیوشن کے تقاضے وہاں آ چکے ہیں۔ اب اگر کوئی امیدیں یا کوئی خواہشیں یا کوئی تمنائیں یا کوئی آرزویں لگائے بیٹھا تھا کسی خاص طرح کی عدالت بننے سے اور وہ ٹوٹ گئی ہیں، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا صدیقی صاحب، دوسرے بتائیے گا کہ طے کیا پایا؟ اب چونکہ نئے چیف جسٹس آ چکے ہیں، 26 کو وہ اپنا حلف بھی لے رہے ہیں، آئینی بینچ جو ہے اس سے پہلے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ ریکنسٹیٹیوٹ ہونا ہے، اس پورے پروسیس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ میرا خیال نہیں بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ دیکھیں، ایک تو ٹائم کی کمپلشن ہمیں تھی چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، کیونکہ آئینی ترمیم کی تحت یہ کہا گیا تھا کہ 3 دن پہلے، تقرری سے 3 دن پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے ایک پارلیمانی کمیٹی نے۔ سو وہ پارلیمانی کمیٹی بنانے میں ہمیں عجلت سے کام لینا تھا اور فوری طور پہ نامزدگیاں کرنی تھی، جو کہ تمام پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈروں نے کر دی۔ کمیٹی وضع ہوگی اور کمیٹی نے اپنا کام کر دیا۔ اب وہ کمیٹی آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے نئے چیف جسٹس کے انتخاب کے وقت تک۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس میں کوئی ٹائم لیمٹ کانسٹیٹیوشن نے دی نہیں ہے کہ کس دن سے کانسٹیٹیوشنل بینچ قائم ہوں گے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود زیادہ دیر نہیں ہوگی۔
بہت جلد وہ 12 رکنی جو کمیٹی ہے یا کونسل ہے وہ بھی بن جانی ہے، جوڈیشل کمیشن بھی بن جانا ہے، اور سارے وہ تقاضے جو کہ اس آئین کے تحت دیے گئے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بڑے سموتھلی یہ سارا عمل آگے چلتا رہے گا۔ اس میں کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو یہ احتجاج کریں، احتجاج یہاں سے شروع کریں کہ جی اس پارلیمنٹ کوئی اختیاری نہیں تھا، اگر تھا اس پارلیمنٹ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کا حلف اٹھایا ہوا ہے، آپ اس کے اندر آتے ہیں، آپ اس کا معاوضہ لیتے ہیں، آپ اس کی مراعات لیتے ہیں، آپ اس میں حصہ لیتے ہیں، آپ اس میں مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں، تو پھر یہ وہی پارلیمنٹ ہے نا جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں ہم 80 ہیں، کبھی کہتے ہیں 120 ہیں، تو اسی پارلیمنٹ کے اندر ہے نا آپ۔ یا تو یہ ہے کہ یہ کوئی اور پارلیمنٹ اس سے بالاتر ہم نے بنا لی ہو، یہ وہی پارلیمنٹ ہے۔ تو یا تو اس پارلیمنٹ کے حق کو آپ کہیں کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے، یا تو اس پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہی نہیں۔ جب آپ بیٹھے ہیں، آپ نے ریکگنائز کیا، آپ نے ایون اس کمیٹی کے لیے جس نے کل فیصلہ کیا ہے اس کے لیے بھی اپنے ارکان نامزد کر دیے۔ بھائی آپ کیوں نامزد کرتے ہو جب آپ یہ طے کرتے ہو کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی رائے ہی نہیں دینی ہے؟ تو میں عادل یہ سمجھتا ہوں کہ بہت معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اپنے معاملات کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال ہی نہیں کر رہی، موزوں اور معقول فیصلے نہیں کر پا رہی۔ اب دیکھیں جو کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کی جس میں یہ ترامیم بھی ڈسکس ہوئی، میں بھی اس کا ممبر تھا، یہ تواتر کے ساتھ اس کمیٹی میں آتے رہے اور سارے سینئر لیڈر آتے رہے، اس کے باوجود کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ تمام چھوٹی بڑی جماعتوں نے چھوٹی بڑے اپنی امینڈمنٹس دیں، اپنی ترجیحات بتائیں، اپنے جو تبصرے کیے کہ جی یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا، تحریری طور پہ کیے۔ ان کی طرف سے ہمیں کاغذ کا ایک پرزہ تک نہیں ملا، اور ہم انتظار ہی کرتے رہے، یہ آتے رہے، بیٹھتے رہے، جاتے رہے، اور یہ بڑی افسوسناک سی صورتحال ہے کسی پارٹی کی طرف سے۔ اچھا، دوسرا صدیقی صاحب یہ دیکھیں سینیورٹی کا ایک پرنسپل ہے، فوج میں بھی ہے کہ اگر تیسرے چوتھے نمبر کا کوئی جنرل جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بن جاتا ہے، باقی سارے ریزائن دے دیتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے عدلیہ میں بھی یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا، پارلیمان کا استحقاق ہے جس طرح آپ نے بتایا بھی۔ اب جو منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس منیب صاحب ہیں، کیا وہ ریزائن دے دیں گے؟ انہیں ریزائن دینا چاہیے اگر اس اصول کو دیکھا جائے، یا وہ کام جاری رکھیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عادل، نہ تو یہ اصول فوج کے اندر موجود ہے، ایک روایت ہے جس کا احترام کوئی کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان سے سینئر تعینات ہو گئے، ان سے جونیئر تعینات ہو گئے، اور انہوں نے فوج کے اندر بھی ٹکا خان جو تھے وہ سینئر موسٹ تھے، اور ان سے جونیئر تعینات ہو گیا، انہوں نے ریزائن نہیں کیا، حتیٰ کہ بعد میں ان کی بھی باری آ گئی۔ اسی طرح فوج کے اندر کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطہ یا کلیہ یا فارمولہ نہیں ہے، کرے کوئی کرے، کوئی نہ کرے۔ اسی طرح یہاں تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے یہ روایت۔ دیکھیے منصور شاہ صاحب بہت سینئر جج ہیں، منیب اختر صاحب بہت سینئر جج ہیں، ان کی ایک عمر گزری ہے عدلیہ کے اندر، ان کی خدمات ہیں، ان کا ایک ذہن، ایک فکر، ایک سوچ عدلیہ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ تو اس مقام تک پہنچے ہوئے ججوں کا اس طرح کی کسی خلش کی وجہ سے ضائع ہو جانا نہ عدلیہ کے مفاد میں ہے، نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ قوم کے مفاد میں ہے۔ ان کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ رہیں، اپنا عدل و انصاف کے تقاضے، آئین کے تقاضے پورا کرتے رہیں۔ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں، کوئی جج ایسا نہیں ہوتا ہے جس پہ 100% سارے لوگ متفق ہوں۔ یکشا آفریدی صاحب کے بارے میں بھی ایسی رائے ہوگی، منصور شاہ صاحب کے بارے میں بھی ہے، منیب اختر صاحب کے بارے میں بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہ وہ اپنی خدمات جاری رکھیں گے، اور جو ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس تک وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ اچھا، آخر میں صدیقی صاحب آپ نے سبز کتاب کی بات کی، آئین پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، جو مسٹر چیف جسٹس کے ابھی تک جو فیصلے رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، وہ ہر کسی کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بالکل جو آئین میں تحریر ہے اسی کے تحت اپنے فیصلے کیے۔ 63A کا فیصلہ ہو جس سے بہت سارے لوگ اس وقت ڈس ایگری کیا جب بندیال صاحب نے وہ فیصلہ دیا، اس کے بعد، لیکن
آج پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ 63A کے فیصلے کی ٹائمنگ جو ہے وہ صرف اور صرف اس امینڈمنٹ کی وجہ سے لائی گئی. مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی اور کن الفاظ میں یاد رکھے گی آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، جہاں تک عوامی رائے کا تعلق ہے، لوگوں کی سوچ کا تعلق ہے، عادل، ہم پولرائزیشن کے ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں کہ کوئی کتنا ہی اچھا فرد ہو، کوئی کتنا ہی اچھا حکمران ہو، کوئی کتنا ہی اچھا سپہ سالار ہو، کوئی کتنا ہی اچھا جج ہو، اس کے اوپر آپ یہ کہیں جی کہ اتفاق رائے ہو جائے گا جی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ہاں، یہ ہے کہ ان کے کام کا پلڑا کدھر بھاری رہا، کدھر کمزور رہا، یہ ایک عمومی رائے ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں عمومی رائے میرے خیال میں بہت مثبت رہے گی. جس طرح ہمارے کچھ چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں، چاہے وہ کھوسا صاحب ہوں، چاہے وہ بندیال صاحب ہوں، چاہے ثاقب نثار ہوں، چاہے گلزار صاحب ہوں، ان کے بارے میں آج بھی خلق خدا کی جو بھاری اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی جائے گی، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ یہ توقع رکھنا کہ ان کے بارے میں سارے لوگ ہی ان کے لیے کلمہ ستائش کریں گے، یہ لوگ وہ لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے ان پہ الزام لگائے تھے، ان کو نکالنے کی کوشش کی تھی، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے تھے، ان کی بیوی کے خلاف مقدمات بنائے تھے، وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی عدالتوں میں ان کی درگاہوں میں بیچاری بھٹکتی رہتی تھی، وہ لوگ موجود ہیں. وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خون کے پیاسے رہے ہیں جب تک وہ بیٹھے رہے. وہ چلے بھی جائیں گے تو ان کے بارے میں کوئی کلمہ خیر نہیں کہیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کا ضمیر مطمئن ہوگا اور حق و انصاف کے تقاضوں کے قریب تر رہنے والے اور سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ قاضی صاحب نے اچھی روایات قائم کی ہیں اور قانون اور عدل اور آئین اور انصاف کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، تھینک یو سو مچ فار. ناظرین، آپ نے سنا عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو. بریک کے بعد تحریک انصاف کے رہنما حامد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینئر اور معروف لائر بھی ہیں، لائر بلکہ حامد خان گروپ کے سربراہ بھی ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر، اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ اب تو مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. دیکھیے، ابھی تک ویسے فائنل تو نہیں ہے خبر آئی، لیکن آپ کی بات درست لگ رہی ہے، جیسے اس طرف ان کی توجہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی جو کمیٹی بنائی ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنا جو بھی ایکشن پلان ہے وہ انشاءاللہ لیں گے اور سارے پاکستان میں ایک تحریک کی شکل میں، کیونکہ یہ تو ایک پرابلم ہے آؤٹ آف مینی پرابلمس ارائزنگ آؤٹ آف 26th امینڈمنٹ. یہ بھی بہت غلط ہوا ہے. ہمارا اسٹینڈ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ سینئر موسٹ ہی جج چیف جسٹس ہونا چاہیے. اس پر بھی بہرحال ہم اپنے جگہ قائم ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ یحییٰ آفریدی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. ابھی بھی ہم نے کال دی ہے آج بھی یحییٰ آفریدی صاحب کو کہ آپ اس کی اچھی شہرت رکھتے ہیں، اچھے جج ہوئے ہیں، اب یہ کام نہ کریں جس سے آپ کی شہرت خراب ہوگی اور قوم کے سامنے آپ کا نام ٹھیک نہیں رہے گا. تو وہ ہم ابھی بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کوئی اچھا سٹیپ لیں گے، ورنہ ان کی اپنی ہی شہرت رستے میں اس حوالے سے خراب ہوگی. تو ایک تو بات یہ. دوسرا، اس کے علاوہ اور جتنے اور ایشوز ہیں ہم ساری چیز پر ہم اپنا موقف رکھتے ہیں اور ہم اس کی مخالفت کریں گے. 26ویں ترمیم جو ہے یہ آئین کو تباہ کرنے والی چیز ہے اور عدلیہ کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ماتحت کرنے کی کوشش ہے ایگزیکٹو کے اور پارلیمنٹ کے، اور سیپریشن آف پاورز کو ختم کرنے والی بات ہوگی. یہ باہر سے بیٹھ کے عدلیہ کو اندر سے چلانا چاہتے ہیں. یہ چیز نہ پہلے کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں دیکھی گئی نہ سنی گئی. تو اس لیے ہم اس کو کس طرح چلے خان صاحب، جہاں تک یحییٰ آفریدی صاحب کا معاملہ ہے، 26 کی ووٹ ٹیکنگ جو ہے وہ بھی طے ہو گئی ہے. لیٹس سی
کہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں یا دوسری طرف جانتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ پارلیمان کا استحقاق ہے جو بھی انہوں نے ترمیم کی. اب ایشو یہ ہے کہ عدلیہ میں دیکھیں وکلاء کی کافی تحریکیں چلی جو ہمارے سامنے ہیں. افتخار چودھری صاحب کی مثال لے لیں, اس سے نتیجہ جو ہے وہ جو بھی نکلا وہ آپ کے سامنے تھا. قاضی فائز عیسیٰ سے جتنا بھی آپ لوگ اختلاف کر لیں, لیکن افتخار چودھری صاحب, ثاقب نثار یا بندیال صاحب نے جو فیصلے کیے اس پر آج بھی بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایسے چیف جسٹس اب آئیں جو آئین پر یقین رکھتے ہیں, جس طرح یحییٰ افریدی صاحب ہیں, کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, تو یہ کنٹینیوٹی ہوگی. سویلین دور میں اس قسم کی ججمنٹ, اس قسم کا رویہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے جان سے بوجھتے ہوئے آئے اس ترمیم کو پاس کرنے کے لیے فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کا رستہ کھولا. 63A کو اس سٹیج پر کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. تب بھی ہم نے کہا کہ بھئی اس وقت نہ کریں, لیٹ دی نیکسٹ چیف جسٹس کم, اس کے بعد دیکھا جائے, اس اپنی ری انٹرپریٹ کریں. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا, دیکھیں آپ وکلاء تحریک کی بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ بار آپ کے ساتھ نہیں ہے, پاکستان بار کونسل بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ ڈرافٹ کی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف کے ساتھ, یعنی جو ہماری مولانا سے میری ذاتی جو بات چیت ہوئی, ایک ایک نقطے پر جو ڈرافٹ مولانا نے تیار کیا, پھر پیپلز پارٹی اس پہ اگری ہوئی, پھر PMLN ہوئی, وہ سارا کا سارا تحریک انصاف کی کنسنسس سے تیار ہوا. نہیں, ایسی کوئی تحریک انصاف نے بھی بات نہیں کی ہے. جہاں تک آپ دو بار ایسوسیشن جیسے کاؤنسلر کر رہے ہیں, کلیئرلی کمپرومائز لوگ ہیں, ان اپنے بندے حکومت میں بیٹھے ہیں, ان کا کاؤنسل کی بات کر رہے ہیں, اس کا ایک ممبر جو ہے وہ لا منسٹر بنا بیٹھا ہے. ان کے جو ڈائریکٹلی انٹرسٹ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, یہ اپنی ذاتی مفادات کے چکر میں وہ ان کو آئین وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں پڑی. باقی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا معاملہ ہے, 29 کو الیکشن ہو رہے ہیں, یہ پتہ چل جائے گا کہ وکیل آج کی تاریخ میں کیا. ٹھیک ہے, اچھا خان صاحب چلے 29 کو الیکشن ہو جائیں گے, پتہ چل جائے گا. اب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے, جہاں تک ہماری اطلاعات اور خبریں ہیں. 27ویں ترمیم بھی بڑی جلدی آ رہی ہے. یحییٰ افریدی صاحب بھی اوتھ لینے والے ہیں. لیگل فرٹرنیٹی کا جو آپ کے ہم خیال ہیں, ان کے کیا ارادے ہیں؟ دیکھیے آپ کے آ جائیں گے سارے معاملات, کیونکہ اس ترمیم کو لیگل فرٹرنیٹی ایکسپٹ نہیں کرے گی اور اس کے اوپر اسٹرگل کرے گی, کیونکہ اس سے تو جو عدلیہ ہے اس کو تو ماتحت کر دیا گیا ہے نا, یہ پارلیمان کے اور ایگزیکٹو کے. حالانکہ اصولی طور پر, اور یہ گارنٹی بھی دی جاتی ہے ہر ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن میں, کہ عدلیہ آزاد ہوگی. اب اس کے بعد عدلیہ آزاد نہیں رہی. چند ایک لوگوں نے بیٹھ کے, جن کے الیکشن بھی ڈاؤٹ فل ہیں, انہوں نے بیٹھے کل ایک جونیئر جج کو نامینیٹ کر دیا اور سینئر جج کو اگنور کر دیا. یہ ابتدا ہے اس میں عدلیہ کا جو بیڑا غرق کرنے کی ابتدا ہے. خان صاحب لیکن جب ہم اس پارلیمان پر آواز اٹھاتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, پھر 2018 والی جو RTS زدہ پارلیمان تھی, RTS جو بیٹھا, اس وقت بھی ایک کرنل صاحب پوری پارلیمان کو مینج کروا کے ایک ایک بل پیش کر رہے تھے, تو اس پر کیا کہیے گا؟ دیکھیے اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو اس سے کچھ بھی 2018 کے بعد 3 سال جو حکومت میری پارٹی کی رہی, میں اس سے اپنا ڈفرینس اوپین رکھا, کھل کے اوپر نہیں میں آیا ہوں کہ اس طرح اقتدار لینا نہیں چاہیے. آج اس کا سودا, اس کا جو سزا بھگت رہے ہیں وہ چلو ایک اپنی جگہ بات ہو گئی, لیکن کم از کم ان 3.5 سالوں میں اگر کوئی جبر زیادتی جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے, لیکن انہوں نے کم از کم آئینی ڈھانچے کو نہیں چھیڑا تھا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس دور میں آئینی ڈھانچہ پر افیکٹ نہیں آیا, تو اس کی وجہ سے جو بھی آئین کے سلسلہ چلتا رہا, اگر کسی نے آئین کے فالو نہیں کیا اس کو آج پکڑ لیں. اب یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی کہ چونکہ اس زمانے میں کچھ زیادتیاں ہوئی تھی, تو غیر آئینی اقدامات یا غیر آئینی قوانین پاس ہوئے تو اس کو نہیں کر سکتے, ڈھانچہ بدل گیا, یہ گرا دیا گیا, تو وہ تو اتنا بڑا نقصان ہے جو کہ پوچھتے جو ہیں وہ برداشت کریں گی. لیکن خان صاحب میں انفارمیشن کی بنیاد پر ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ڈرافٹ تیار ہوا وہ
مولانا کے ساتھ مل کر تحریک انصاف نے تیار کیا، اور شیر افضل مروت نے اپنی پارلیمنٹ کی سپیچ میں بھی کل یہ کہا کہ بالکل ہم بارڈر لائن پہ تھے، ہمیں بھی ساتھ میں لا لیتے۔ دیکھیے انڈیویجول شیر افضل مروت میں نہیں سمجھتا وہ کوئی اتنا بیلنس آدمی ہے، اور میں نے کبھی بھی اس کو بات یہ ہے کہ جو ندوس صاحب نے کوئی امینڈمنٹ کا ساتھ نہیں، یہ ضرور ان کو ہم کہتے رہے کہ بھائی اس کو ڈیلے کرو پراپر، کیونکہ باتیں تو میں اس کو ڈائریکٹلی مولانا سے کہیں کون سا منظور ہے کون سا نہیں، یہ بات اس کو مولانا نے مانا بھی ہے، انہوں نے کہا ہاں یہ بات درست ہے کہ وکلا بہت امپورٹنٹ ہے، اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کی آراء لینی چاہیے۔ پھر جو پروسیس سے گزرے، دوسرا اس سے بھی انہوں نے اگری کیا تھا کہ جس طرح ترمیم کے دور میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس بڑی چھوٹی پارٹی کی نمائندگی تھی، انہوں نے 6 مہینے ڈیلیبریٹ کر کے لیکن عامر خان صاحب میں پھر دوہراؤں گا، ایک طرف وکلا تحریک ہے، ایک طرف تحریک انصاف ہے، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ نہ صرف ڈرافٹ شیئر ہوا بلکہ وہ ڈرافٹ انہی کا بنایا ہوا تھا۔ نہیں یہ بات دیکھیے شیر افضل مروت نہ تو کسی نیگوشیشن کا وہ حصہ تھا، نہ اس کا کوئی اس میں انپٹ ہے، میں تو اس نیگوشیشن میں بیٹھا رہا ہوں اور اس کے بارے میں اسٹیج بائی اسٹیج میں جانتا ہوں۔ یہ اس میں صرف ہماری یہ تھی ریکویسٹ ان کو کہ بھائی اس کو ڈیلے کریں، اور جب لوگوں کی اس میں آراء لیں، آراء کی کنسنسس کریٹ کریں، اونلی اس کے بعد ہی پھر یہ جو ہے یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اس پر مولانا کا بھی ہم سے ایگریمنٹ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، وکلا کی بھی آراء لینی چاہیے، بار ایسوسیشن کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور ایک کنسنسس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے۔ تو مسئلہ پتہ کہاں ہوا وہ میں آپ کو اگر آپ یہ ایک بات ہے تاریخی جس کا میں خود ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ آخر میں پریشر مولانا پہ بڑھاتے چلے گئے۔ چلے عامر خان ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے گا زین قریشی والا کیا معاملہ ہے؟ شوکاز نوٹس جو ہے ان کو بھی مل گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ کر جو ہے کوئی فارورڈ بلاک بھی بنا لیں گے۔ بہت ساری چیزیں اڑائی جا رہی ہیں، میں کوئی خصوص سے نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں نیشنل اسمبلی میں جو لوگ اٹھائے گئے ہیں ان کے بارے میں زیادہ نہیں پتا۔ میں تو چونکہ سینٹ میں ہوں تو مجھے اندازہ تھا سینٹ میں کتنے لوگ اٹھائے کہ جو ہیں 2 افسر مینڈل کے، ان کو تو آپ کے سامنے دیکھیں نا کس طرح سے اٹھا کے لایا گیا، اور مولانا کی ان کو نمبر کی ضرورت نہیں رہی تھی، تو اس لیے انہوں نے مولانا کو بلیک میل کر کے اس ڈرافٹ پر فائنلی ٹھیک۔ اچھا عدلیہ پہ خان صاحب دوبارہ آتے ہیں، what's the way forward now؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے ہیں، 2 سینئر ججز جو ہیں وہ سپر سیڈ ہو چکے ہیں، کیا ان دونوں کو منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب صاحب کو ریزائن دے دینا چاہیے؟ تو ان حالات میں نہیں دینا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں آئین پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں فل کورٹ کو بیٹھ کر اس کا فیصلہ، اور یہ بہت بڑا ہے۔ نہیں لیکن سر اس کے بعد تو جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ آئینی بینچ کی طرف جائیں گے نا؟ نہیں وہ آئینی بینچ وغیرہ سب کریٹڈ ہے اسی ترمیم کی، اگر ترمیم ہی اڑ جاتی ہے تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ نہیں لیکن سر اب جوڈیشل کمیشن دوبارہ سے ریکنسٹیٹیوٹ ہوگا، آئینی بینچ بھی بن جائے گا، آئینی بینچ کے جو بھی سربراہ ہوتے ہیں یہ معاملہ ادھر ہی جائے گا نا؟ کے تحت ہوگا وہ سارا ہی نلیفائی ہو جائے گا، یہ وقت بتائے گا آپ کے سامنے، یہ ورکیبل ہی نہیں ہے، یہ پریکٹسنگ لائر میں بتا رہا ہوں آپ کو ساری عمر کے تجربے سے، یہ جو کچھ بنایا گیا ہے یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ دو باڈیز نہیں بنا سکتے، اسی طرح جورسڈکشن کو نہیں اس طرح سے لا سکتے، اس طرح آپ ہائی کورٹ نہیں بنا سکتے، یہ ساری چیز کولیپس ہو جائے گی، اور اس کا نقصان جس طرح ملک کو ہوگا وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ چلیں حامد خان صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین حامد خان صاحب کی وہ آپ نے سنی، وہ اس پر اصرار کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی سے اس طرح کی مشاورت نہیں ہوئی، لیکن ہماری جو خبر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بار بار رکھ رہے ہیں ہم گزشتہ 1 ہفتے سے، کہ جو بھی ڈرافٹ تیار ہوا اس میں پی ٹی آئی کی تجاویز بھی شامل تھیں، اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل اس پر ایگری کر چکے تھے، بلکہ آئینی عدالت، اگر پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے اور جے یو آئی نے آئینی عدالت کے معاملے کو ڈراپ کیا
اور آئینی بینچ پر آ گئے، وہ بھی تحریک انصاف نے کیا تھا، اور اس بات کی تصدیق ہم کوشش کریں گے کہ جے یو آئی کے ترجمان اسلم غوری صاحب ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جب مولانا راضی تھے، بلاول راضی تھے، شہباز شریف راضی تھے، تو پھر آئینی عدالت کا معاملہ کس کے کہنے پہ ڈراپ کر کے آئینی بینچ میں ترتیب دیا؟ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے آپ نے سینیٹر عرفان صدیقی اور حامد خان صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی۔ اس وقت جے یو آئی کے سینئر رہنما ترجمان بھی ہیں، غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم غوری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو ڈرافٹ بنا پھر 26ویں آئینی ترمیم بن گئی، ایک تو پی ٹی آئی کی کتنی مشاورت اس میں شامل تھی، دوسرا مولانا صاحب سے جب بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہماری تو وہ تو آئینی عدالت پہ بالکل راضی تھے، یہ آئینی بینچ کا جو آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آیا؟ بہت شکریہ شاہزیب صاحب۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب پہلی 56 نکاتی ترمیم آئی ہمارے سامنے تو وہ ہمارے لیے کہیں بھی اس لائق نہیں تھی کہ ہم اسے کسی بھی طرح قبول کرتے، اور اس کے بعد ہم نے اسے مسترد کر دیا، اور پھر ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا، تو پھر انہوں نے دوبارہ بلاول صاحب اور ہم نے مل کے ایک فیصلہ کیا، بلکہ ان کی ریکویسٹ تھی بلاول صاحب کی کہ ہم ایک مشترکہ بنائیں ترمیم، تو جس کے لیے پھر ہم نے ان سے کہا آپ بھی بنائیں ہم بھی بنائیں، پھر ہم نے اس کو بنایا، اور بنانے کے بعد کراچی میں 4-5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی جس میں اس کو ہم نے فائنل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نیکسٹ ڈے جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی، وہاں ہم نے اس کو مسلم لیگ کے حوالے بھی کیا، ان کو ہی بتایا۔ پھر اگلے نیکسٹ ڈے ہم آئے اسلام آباد میں، تو یہاں پر پھر پی ٹی آئی کے تمام دوست آئے تھے، اور جس میں بیرسٹر گوہر صاحب تھے اور دیگر جتنے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، حامد رضا صاحب تھے، عمر ایوب، علی ظفر، تقریباً ساری ان کی ہائی لیول کی ساری پارٹی آئی تھی، ساری قیادت تھی۔ ہم نے پھر وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے اس کو ایگری کیا۔ انہوں نے صرف 1 یا 2 چیزوں پہ انہوں نے اعتراض کیا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا، اور دوسرا تھا ججز کی اپائنٹمنٹ کا مسئلہ۔ 2 چیزوں کے علاوہ انہوں نے تقریباً تمام چیزوں پہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا سب قابل قبول ہیں۔ تو یہ 2 چیزوں پہ ان کو اختلاف تھا، اور باقی ٹھیک تھا۔ اور ہم نے ڈے ون سے پی ٹی آئی کی پوری ٹیم کو، یہ جن حضرات کے میں نے نام لیے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ یہ حضرات آتے رہے ہیں، اور ان کے حضرات کے ساتھ مشاورت ہوتی رہی ہے، چونکہ پی ٹی آئی ہماری علاوہ کسی اور طرف سے رابطے میں نہیں تھی، تو ہم نے تو اس کو مستقل رابطے میں بھی رکھا اور ہر چیز ان سے مشاورت بھی کی، اور سوائے 2 چیزوں کے۔ اور ہم نے کہا کہ دیکھیں اتنی 56 نکاتی ایک آئی تھی، ترمیم آئی تھی، اس کو ہم 22 نکات تک لے جا رہے ہیں، تو جب اتنا ہم نے کچھ کیا ہے تو پھر کچھ تو کم از کم جب بارگیننگ ہوتی ہے یا نیگوشیٹر ہوتی ہے تو نیگوشیٹ میں سامنے والے کی بھی تو کوئی بات رکھنی پڑتی ہے نا جی، آپ کو ٹوٹلی تو ہماری بات نہیں چلے گی۔ تو ان کو صرف پینل پہ اس پہ جو چیف صاحب کے لیے تھا اس پہ اعتراض تھا، زیادہ تر اسی پہ اعتراض تھا، اور پھر آپ نے 19ویں ترمیم نے کہا کس طرح یہ اس کو ہم خال واپس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد اس پہ بھی تھوڑا سا اعتراض تھا، اور دیگر تو کسی چیز پہ اعتراض نہیں تھا۔ تو غوری صاحب یہ جو آئینی بینچ والا معاملہ تھا، دیکھیں میری جب یہ معاملات ہو رہے تھے، بلاول صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی، مولانا صاحب سے بھی ہوئی، پی ایم ایل این کے سینئر جو سیاستدان ہیں ان سے بھی ہوئی، تمام آئینی عدالت کی بات کر رہے تھے، یہ آئینی بینچ کا جو معاملہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ اچھا دیکھیے، یہ بالکل آئینی عدالت جو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے جب آئینی اصلاحات کی بات کی تو اس میں آئینی عدالت کی بات کی، اور مولانا صاحب نے کہا بھی کہ میثاق جمہوریت میں تھی، اور اب تک آپ 5 سال پہ مسلم لیگ بھی حکومت کر چکی ہے، 5 سال پیپلز پارٹی بھی، آپ لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اس پہ کام ہوا، اور اسی آئینی عدالت پہ اور آئینی اصلاحات پہ جو کام ہوا تو اس پہ ہمیں کچھ اعتراضات ہوئے، لیکن جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے تو پی ٹی آئی اس پہ بالکل آنے کے لیے تیار نہیں تھی، چونکہ ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی ہوگا مولانا صاحب کا ڈیسیژن تھا کہ ہم کنسنسس سے کریں گے اور منیمم اختلاف کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ جو چیز ایسی اختلافات کی حل نظر ہو جاتی ہیں تو ایسی چیزیں پھر آگے آنے والی جب وقت ہوتا ہے، پھر نئی حکومتیں آتی ہیں تو پھر ان کو تبدیل کرتی ہیں۔ ہمیں 17ویں ترمیم کا تجربہ تھا، ہمیں 19ویں ترمیم کا بھی اس وقت تجربہ ہے، تو ہم کوئی چیز بھی اختلافی چاہتے نہیں تھے، نہ ہم چاہتے تھے آئین پاکستان کو متنازع بنایا جائے، اس لیے ہم نے جب پی ٹی آئی سے کنسنسس کی تو پی ٹی آئی نے اس پہ اعتراض کیا، اور ہم نے پی ٹی آئی کے اعتراض پہ
कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को पीछे करके फिर हमने आईनी बेंच की तरफ गए। ये पीटीआई की ख्वाहिश थी। अच्छा, यानी आईनी अदालत जो है, आप तीन बड़ी जमातें उस पे कंसेंसस पे थी, लेकिन पीटीआई के कहने पे आईनी अदालत नहीं बल्कि आईनी बेंच की तरफ आप गए, लेकिन उसके बावजूद फिर उन्होंने लास्ट मिनट में ऐसा क्या हुआ गौरी साहब कि उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया? मैं समझता हूँ कि ये बेहतर तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे इल्म में बातें आई है कि ज्यादातर तो वो अपने चेयरमैन से बानी चेयरमैन से मिल के आए थे, तो उनसे कुछ हदायत लेटेस्ट थी, जो उनको कुछ तकालीफ वहाँ प्रॉब्लम थे, कुछ उन पे उनका एहतजाज भी था, और कुछ ये दो चीज़ें जो मैंने कही, इन दो चीज़ों पे उनको इख्तलाफ था, और जिसकी वजह से वो उन्होंने वोट नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि आपने जो हमारे साथ किया है, तावन किया, हमारे कहने पे जो इतनी तरह इसमें मैक्सिमम जो ये आप अगर 22 नुकात पे हम लाएं तो समझे पीटीआई इसमें पूरे के पूरी बराबर हिस्सेदार रही है, सिवाय दो चीज़ों के। जी हाँ। असलम गौरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना JUI के तरजुबी और शेर अफजल मरवत साहब ने भी कल जो कौमी असम्बली में तकरीर की कि हम तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे, अगर और कोशिश होती तो कंसेंसस के साथ ये मंजूर हो सकती थी, लेकिन कंसेंसस कैसा होता, जिस तरह गौरी साहब जो थे, आपको पता है कि मौलाना साहब जो थे वो पीटीआई के साथ इन टच थे, और ये पूरा ड्राफ्ट जो है तकरीबन पीटीआई की कंसेंसस से तैयार हुआ, लेकिन उसके बाद वो बैक ऑफ कर गए। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने JUI की तर्जुमान असलम गौरी की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि आईनी अदालत का जो मंसूबा एक था, एक प्रपोजल था, वो अगर गिराया गया तो वो तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पे गिराया गया और आईनी बेंच के मामले पे गिराया गया। इस वक्त हमारे साथ जनाब जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं, सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं। उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सब कुछ हो चुका है, 26 आईनी तरमीम हो चुकी है, याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हम सब जानते हैं कि ये तरमीम क्यों हुई और कैसे हुई और क्या वजूहात थी, और ये साफ जाहिर हो रहा था पिछले 3-4 महीने से कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड थी, और वो लोग जो हमारे जो जजेस थे उनमें काफ़ी पॉलिटिकल सेंस आ गया था, और वो अपनी पॉलिटिकल जो व्यूज़ थे उसको अपनी जजमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ये साफ जाहिर हो रहा था। तो जब ये होने लगा तो नेचुरली जो जिसको नुकसान पहुंचता था वो ये कहता था कि ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, और जिसको फ़ायदा होता था वो कहता था जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ये मामला चल रहा था, और इसकी वजह से काफ़ी कशमकश थी और जुडिशरी की बहुत सख्त प्रॉब्लम्स हो गई थी। लेकिन बाद में जब ये गवर्नमेंट ने ये 26th अमेंडमेंट लेकर के आए, तो उस वक्त फिर जो रोल प्ले किया ये मौलाना फजल रहमान ने, वो कभी इससे मिल रहे हैं कभी उससे मिल रहे हैं, दोनों साइड से मिल करके एक कोई जॉइंट मसवदा तैयार करने की कोशिश की उन्होंने, बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश की उन्होंने, और आखिर में हमने देखा कि उन्होंने एक जॉइंट मसवदा तैयार कर लिया जिसमें कि सब जितने थे उसमें उनके अपने डिफरेंसेस होंगे लेकिन इतने नहीं थे, और वो फिर पार्लियामेंट में पेश किया गया। 2/3 मेजॉरिटी भी आ गई, वो जो कि मुश्किल नज़र आ रही थी लेकिन आ गई, और वो तो खैर उसके मुताबिक बात करने की जरूरत नहीं, हमारे मुल्क में ऐसा तो होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं। अब जब ये आ गई तो उसके बाद फिर जब उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका आया तो उसमें जो नॉमिनेशन वगैरह थी वो भी उन्होंने कर दी, सब ने कर दी नॉमिनेशन, लेकिन जब फाइनल वोटिंग का मामला आया तो उस वक्त आपने देखा कि इन लोगों ने, एक पार्टी ने जो PTI ने इनकार कर दिया उसमें वोट करने से, और उनके मेंबरान ने, और फिर लेकिन वो क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी तो थी, पास हो गई, तो वो होगी। अच्छा उस्मानी साहब, ये बताइएगा, अगर मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी, हामिद खान साहब हमारे शो में थे, वो कह रहे थे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हल्फ ना उठाएं, इनकार कर दें, अगर वो इनकार कर देते हैं क्या ये ठीक होगा? वो तो उसमें लिखा है ना कि अगर इनकार कर देते हैं वो, तो फिर वो नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट है उसको इलेक्ट कर सकते हैं, या पैनल दोबारा बन जाएगा वो लेकिन पावर्स जो हैं सिलेक्शन की, वो कमेटी जो बनी है, अब उसकी जुडिशल कमेटी जो बनी है
पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है। अच्छा उस्मान साहब, दूसरा ये बताइएगा, अब चूंकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो सुपरसीड हो चुके हैं, क्या वो मुस्ताफी हो जाएंगे? उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? ये तो उनकी अपनी मर्जी पे है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल में तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि एक आदमी को बना दिया चीफ जस्टिस, दूसरा जिस तरह आमतौर से होता है फौज में तो ऐसे ही होता है। फौज में अगर किसी जूनियर को चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया जाता है तो जो बाकी उससे जितने सीनियर थे वो रिजाइन करके चले जाते हैं। लेकिन ये जुडिशरी को ये ज़ेब नहीं देता। जुडिशरी में जजेस का काम है बेंच पे बैठना, इंसाफ करना। चीफ जस्टिस की कोई खास इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी कि दी जा रही है। आप किसी दुनिया के मुल्क में चले जाएं और उनसे पूछें, मसलन आप इंग्लैंड में चले जाएं, उनसे कहिए आपका चीफ जस्टिस कौन है, किसी को नहीं पता। आप अमेरिका में चले जाएं, एक ऑर्डिनरी आदमी को नहीं पता। यहाँ सब दुनिया जानती है कि चीफ जस्टिस कौन है। अच्छा, चीफ जस्टिस को जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। उस्मानी साहब, आइन के मुताबिक कानून साजी जो है पार्लियामान का इस्तेकाक है, जो उन्होंने कर दिया है, लेकिन एक राय ये है कि पार्लियामान ने अदलिया की आज़ादी पर हमला कर दिया है। पार्लियामेंट ने तो नहीं किया ना, क्योंकि पार्लियामेंट भी जो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की है वो आइन के मुताबिक पास की है, जिसमें लिखा है कि 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो सकती है, और वो एक किस्म की यूनानिमस थी। अब उसके यूनानिमस होने के बावजूद बाद में दोबारा जो एक पार्टी ने उससे हाथ हटाना शुरू कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन कानूनी तौर पे पास हुई है, गैर कानूनी। अच्छा, आपने ये तो वाजे कर दिया, यानी तरमीम भी इस्तेकाक भी है, रिवर्स भी नहीं हो सकती। अब जो लॉयर मूवमेंट चल निकली है, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल उनके साथ नहीं है, कितनी कामयाब ये हो सकती है लॉयर मूवमेंट? हाँ, देखिए, जहाँ तक कि मूवमेंट चलाने की बात है, वो खैर वकील तो मूवमेंट चलाना चाहें तो चलाएं, उनका तो काम है, इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये हमेशा जो याद रखते हैं, इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में जब जजेस को निकाल दिया गया था तो उनको रीइंस्टेट करने के लिए जो मूवमेंट चली थी उसकी बात करते हैं। लेकिन वो और ज़माना था, उस ज़माने में मार्शल लॉ लगा हुआ था, फौजी जनरल पावर में था, तो उस ज़माने में जो चीज़ें थी वो मुख्तलिफ थी, वो अब नहीं है। यहाँ पे तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसने खास प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की है, तो उसके खिलाफ अगर मूवमेंट चलाते हैं वो, मेरे ख्याल में उसको कोई खास मदद नहीं मिलेगी। सारे लॉयर्स मेरे ख्याल में मदद नहीं करेंगे, शायद चंद लोग खड़े हो जाएं जिनके सियासी व्यूज़ हैं दूसरे, लेकिन लॉयर्स की एक जनरल मूवमेंट मैं तो नहीं देख सकता कि ये कामयाब। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब।